खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए। यकीनन आप सब ने खुदा के कलाम को सीखा है और सीख रहे हैं, इसके लिए हम आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आप बड़े खुदावंद के प्यारे हैं और ख़ूबसूरत लोग हैं जो उसका कलाम सीखते हैं, क्योंकि खुदावंद के नज़दीक सबसे उत्तम बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि हम उसका कलाम सीखें और एक दूसरे के साथ उसका कलाम बांटें, क्योंकि खुदा ने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। सबसे सुंदर खूबसूरत लम्हा वो है जब हम खुदा का कलाम पढ़ते, सुनते, सीखते, सिखाते हैं। और बड़ी हमारे लिए ऑनर की बात है, इज़्ज़त की बात है कि हमें कलाम की खिदमत का मौका मिले। आज चूँकि हमारे लिए सबके लिए ये एक ऑनर की बात है, इज़्ज़त की बात है कि हम उसके कलाम को प्रीच कर रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज इस प्रोग्राम में जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ आपके साथ इनका करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर सरवर मसीह साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर वसीम यूसुफ साहब ने, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, से पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर वसीम यूसुफ साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई फरमाएं। जी, खुदाम कादर मुतलिक आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे पास आते हैं और तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे कलाम के लिए जो हमारे पास तहरीरी शक्ल में मौजूद है। हम इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इसके वसीला से अपनी ज़िंदगियां बदल सकते हैं। खुदा बाप, तेरे कलाम की खूबसूरत बातों के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि तेरा कलाम नूर बख्शता और तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों को बरकत देता, बढ़ाता है और तसल्ली देता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप। आज इस सारे प्रोग्राम पर तेरी बरकत चाहते हैं, पाक रूह की रहनुमाई चाहते हैं, ताकि ये सारा प्रोग्राम तमाम नाजरीन के लिए बाइस बरकत हो और जितनी बातें हों वो सब पाक रूह की हिदायत से हों और तेरे नाम को जलाल मिले। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 15वां बाब, इसकी 18वीं आयत से लेकर 16वें बाब की पहली आयत तक। खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज़ रखती, लेकिन चूँकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। जो बात मैंने तुमसे कही थी उससे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी बात पर भी अमल करेंगे। लेकिन ये सब कुछ वो मेरे नाम के सबब से तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। अगर मैं ना आता और उनसे कलाम न करता तो वो गुनहगार न ठहरते, लेकिन अब उनके पास उनके गुनाह का उज़्र नहीं। जो मुझसे अदावत रखता है वो मेरे बाप से भी अदावत रखता है। अगर मैं उनमें वो काम न करता जो किसी दूसरे ने नहीं किए तो वो गुनहगार न ठहरते, मगर अब तो उन्होंने मुझे और मेरे बाप दोनों को देखा और दोनों से अदावत रखी। लेकिन ये इसलिए हुआ कि वो कौल पूरा हो जो उनकी शरीयत में लिखा है कि उन्होंने मुझसे मुफ्त अदावत रखी। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूहे हक जो बाप से सादिर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह हो, क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कहीं कि तुम ठोकर न खाओ। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता एपिसोड में भी हम इसी पे बात कर रहे थे। एक और एपिसोड यानी आज का प्रोग्राम भी हम इसी पैसेज पे करेंगे और यकीनन गुज़श्ता एपिसोड्स में भी आपने बड़ी बरकत पाई, बहुत कुछ सीखा। आज का ये प्रोग्राम भी आप सबके लिए बड़ा बाबरकत होगा। गुफ्तगू का आगाज़ आज हम पास्टर सरवर मसीह साहब से करेंगे। जी पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ 26वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूहे हक जो बाप से सादिर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। क्या मतलब है इस आयत का? जी, थैंक यू वेरी मच। खुदावंद यीशु मसीह सारे पैसेज में एक बड़ी संजीदा गुफ्तगू
اگرچہ وہ انہیں اس بات کے لیے وارننگ دے رہے ہیں، انہیں اویئرنیس دے رہے ہیں، اور بیفور ٹائم انہیں اس بات کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں کہ جیسے مجھ سے نفرت کی گئی، مجھ سے عداوت کی گئی، مجھے ستایا گیا، میری مخالفت کی گئی، سو اسی طور سے تمہاری بھی مخالفت کی جائے گی، تم سے حسد کیا جائے گا، نفرت کی جائے گی، عداوت کی جائے گی، تمہیں ستایا جائے گا۔ سو خداوند جو ہیں وہ اس سارے پیسج کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے بے سبب مجھ سے عداوت رکھی، مفت عداوت رکھی، لیکن تو بھی ان ساری چیزوں کو کنکلوڈ کرتے ہوئے خداوند نے ان کے ساتھ ایک بہت بڑی تسلی کی بات کی اور انہیں ایک بہت بڑی ہوپ دی کہ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق، سو یہ ان کے لیے ایک انکریجمنٹ کی بات، انہیں اسٹرینتھن کرنے کی بات ہے کہ جیسے میں تمہارے ساتھ ساتھ ویسے ہی وہ دوسرا مددگار بھی تمہارے ساتھ ساتھ۔ سو مے بی کہ تم ان سارے حالات میں انسان ہوتے ہوئے بے دل ہو جاؤ، لیکن جب وہ پاک روح آئے گا وہ تمہیں تسلی دے گا، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا، وہ تمہیں گائیڈ کرے گا، وہ تمہیں سکھائے گا کہ کیسے ان دکھوں کی راہ میں آگے بڑھنا ہے۔ سو خداوند نے کہا لیکن جب وہ مددگار پیراکلیتوس، سو جس سے مراد ایڈوکیٹ، جس سے مراد کمفرٹر، جس سے مراد ٹیچر، جس سے مراد ہیلپر، سو وہ تمہیں کمفرٹ کرے گا، زندگی کی مشکل راہوں میں تمہیں ٹیچ کرے گا، اور زندگی کے دکھوں میں، غموں میں، پرسیکیوشن میں جب تمہیں ستایا جائے گا، جب تمہاری مخالفت کی جائے گی، جب تم مصیبتوں میں گھرے ہوگے، جب دشمن تمہیں سنسار کر رہا ہوگا، تلوار سے تمہیں نشانہ بنا رہا ہوگا، لیکن ان سارے حالات میں مددگار کو تمہارے ساتھ رکھوں گا کہ وہ تمہیں تسلی دے، وہ تمہارے ساتھ ساتھ رہے۔ اور یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں اسے بھیجوں گا، اور اس کو ہم عید پینتیکوس کے دن دیکھ سکتے ہیں کہ جب 120 کی جماعت ایک بالا خانہ میں جمع تھی تو روح القدس ان پر نازل ہوا، اور یہ بات سچ ہے کہ اس کے بعد حالانکہ ان میں بڑے چھوٹے کی بات ہو رہی ہے، اول آخر کی بات ہو رہی ہے، کون دائیں کون بائیں بیٹھے گا، اور ایک دوسرے سے وہ جو ہے کمپٹیشن کی فضا میں موو کر رہے ہیں۔ پطرس ہے کہ جو ہے وہ لونڈی کے سامنے یسوع کا انکار کر رہا ہے، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود جس کا وعدہ خداوند نے کیا ہے، جب وہ کمفرٹر، جب وہ مددگار ان کی زندگیوں میں آیا ہے تو اس کے بعد ان کی زندگیاں یکسر چینج ہو گئی ہیں۔ سو کہ وہ پھر جو ہے کمزور نہیں رہے بلکہ زور آور ہو گئے ہیں، بزدل نہیں رہے بلکہ دلیر ہو گئے ہیں۔ وہ پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی بھی اعتبار سے جو ہے وہ خوف میں یا ایک طرح سے دہشت میں زندگیاں نہیں گزار رہے، بلکہ کلام یہ کہتا ہے کہ وہ دلیری سے ہر جگہ خداوند کا کلام سنا رہے ہیں۔ اگرچہ اس وقت کے مین میڈ سسٹم کی طرف سے انہیں اپوز بھی کیا جاتا ہے، انہیں پرسیکیوٹ بھی کیا جاتا ہے، ان سے عداوت بھی رکھی جاتی ہے، انہیں جیلوں میں جو ہے وہ پکڑ کر جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، سو وہ نہ صرف خداوند کی قدرت کا تجربہ کرتے ہیں، نہ صرف خداوند کی وفاداری کا تجربہ کرتے ہیں، اور انجیلک جو ہے وہ انٹرونشن کا بھی وہ تجربہ کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پر جب بھی وہ اکٹھے ہوتے ہیں وہ روح القدس کی جب وہ دوسرے مددگار کی پریزنس کا، مسا کا، اس کی قدرت کا اپنی زندگیوں میں ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ سو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق، سچائی کا روح،
جو باپ سے صادر ہوتا ہے وہ میری گواہی دے گا. سو وہ ٹیسٹیفائی کرے گا اور میرے ساتھ میری گواہی دے گا, اور تم اس کے وسیلہ سے جب وہ کمفرٹ کو اور کنسول کو اور اس کے ساتھ ساتھ انکریجمنٹ کو, اسٹرینتھ کو اور ہمیشہ جو ہے وہ پاور کو اس کے وسیلہ سے پاتے رہو گے اور آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. سو ان زندگی کے ان سارے دکھوں میں اور زندگی کے ان سارے مشکل حالات میں خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اس بات کی ایک جلالی امید بخش دی کہ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا, تمہارے لیے ایک دوسرا مددگار بھیجوں گا جو سدا زندگی کی ساری راہوں میں تمہارے ساتھ رہے گا. پریز گاڈ, پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں خداوند یسوع مسیح کی طرف سے دی گئی تسلی اور اطمینان جو انہوں نے اپنے شاگردوں کو دیا. اور پوری بائبل مقدس میں شروع سے آخر تک, پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک, جیسے آج کل ہمیں سننے کو ملتا ہے مسیح کو قبول کر لیں, کوئی دکھ نہیں آئے گا, کوئی تکلیف نہیں آئے گی, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. یاد رکھیں کہ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک خداوند زندہ خدا نے, خداوند یسوع مسیح نے یا روح القدس نے کبھی ایسی بات نہیں کی کہ دکھ نہیں آئیں گے. آئیں گے. کلام بیان کرتا ہے, پرانا عہد نامہ بھی بیان کرتا ہے, یسائی نبی کے صحیفے میں بڑا کلیئر واضح اس بات کو بیان کیا گیا. سیلاب بھی آئیں گے, آندھیاں آئیں گی, طوفان آئیں گے, آگ میں سے بھی گزرنا ہوگا, جیسے خداوند یسوع مسیح بھی نیو ٹیسٹامنٹ میں یہ تعلیم دے رہے ہیں. سو کلام مقدس کی تعلیم یہ ہے کہ یہ آئیں گے. ہاں, تسلی کی بات کیا ہے؟ پرانا عہد بھی بیان کرتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں گا. اسی طرح سے نیو ٹیسٹامنٹ میں خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ روح القدس تمہارے ساتھ ہوگا, بلکہ تمہارے اندر ہوگا. وہ تمہیں سکھائے گا, مدد دے گا اور ہر طرح سے تمہیں سپورٹ کرے گا. اور یہ جو تسلی اطمینان ہے, یاد رکھیں یہ صرف اور صرف مسیحیوں کے لیے جو حقیقی مسیحی مسیح کی وجہ سے دکھ اٹھائیں گے, تکالیف میں سے گزریں گے. سو کوئی کلام مقدس کی ایسی بات جو یہ تسلی دے کہ دکھ نہیں آئیں گے, تکلیفیں نہیں آئیں گی, مصیبتیں نہیں آئیں گی, تو کلام مقدس کی یہ سچائی نہیں ہے. ہاں, جو پراسپیرٹی گاسپل کو پریچ کرتے ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ نہیں آئیں گی, لیکن وہ ایکچولی تو کلام کو پیش نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ کلام کی صداقت یہ ہے کہ دکھ آئیں گے, مصیبتیں آئیں گی, اذیتیں آئیں گی, پرسیکیوشنز آئیں گی, لیکن اس میں تسلی یہ ہے, پرومس یہ ہے, وعدہ یہ ہے کہ روح القدس تمہارے ساتھ ہوگا, تمہیں تقویت دے گا, زور دے گا, قوت دے گا. پریز گاڈ. آگے بڑھیں گے اور خدا ان کے خادم پاسٹر وسیم یوسف صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر 27ویں آیت میں لکھا ہے, اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو. کیا مطلب ہے سر؟ جی, تھینک یو سو مچ بھائی صاحب. اور اس سارے پیسج میں جب ہم 18ویں آیت سے 16ویں باب کی پہلی آیت تک غور کر رہے ہیں, تو پچھلی آیات میں 18ویں آیت سے اور اس کی 25ویں آیت تک ہم نے غور کیا کہ کس طرح سے عدالت, پرسیکیوشن, ستائے جانے اور ججمنٹ کی بات ہو رہی. خوفناک باتیں نظر آتی ہیں کہ جو یسوع مسیح کو رد کرتا ہے اس کی زندگی میں کس طرح سے عدالت ہوتی ہے. پھر ہم نے یہودیوں کا ذکر کیا کہ کس طرح سے 2000 سال تک ان کی عدالت ہوتی رہی, اینڈ اسٹل دے ڈونٹ ایکسیپٹ جیزس ایز دیئر لارڈ. اور یہاں پر جب ہم ان دو آیات 26ویں اور 27ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں ایک تسلی, خوشی, شادمانی اور آگے بڑھنے کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں. اگر پچھلی آیات کو دیکھیں تو ہمیں پرانا عہد نامہ یاد آ جاتا ہے, جب انسٹنٹ ججمنٹ آ جاتی تھی اور فوری طور پر خداوند کی طرف سے ان کی عدالت ہوتی جب وہ گناہ کرتے, خداوند کے خلاف کوئی کام کرتے. اور یہاں پر جب ہم 26ویں اور 27ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک فضل کے دور یا نئے عہد نامہ یا پاک روح کا ذکر اس میں نظر آتا ہے. اور یہ جو دو آیات ہیں یہ ہمیں اعمال پہلے باب کی 8ویں آیت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں, جس میں خداوند یسوع مسیح شاگردوں سے کہتے ہیں, لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. اسی طرح سے ان آیات میں بھی ہمیں اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح سکھاتے ہیں کہ مددگار خداوند
यीशु मसीह बताते हैं कि जब रूहुल कुद्स आएगा तो तुम गवाह होगे। और 27वीं आयत जिस पर अभी हम गौर कर रहे हैं, इसमें खुदावंद फरमाते हैं और तुम भी गवाह हो। शागिर्द गवाह हैं, और गवाह जो है या गवाही एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है जिसे मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने अपनी इंजील में बार बार इस्तेमाल किया, और इस पर मैं गौर कर रहा था। ये लफ्ज़ कमोबेश 26 मरतबा इस्तेमाल हुआ, और न्यू टेस्टमेंट में ये लफ्ज़ जो है 43 मरतबा आया, और 43 में से 26 मरतबा यूहन्ना रसूल ने इस्तेमाल किया, और इस कदर बार बार इस लफ्ज़ को यूहन्ना ने इस्तेमाल किया। और अगर हम देखें यूहन्ना के इस इंजील को लिखने का मकसद, अगर हम 20वें बाब की 30वीं आयत में देखें, और वहाँ पर बयान हुआ है, फिर 21वें बाब की 24वीं आयत में भी यूहन्ना रसूल इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं और बताते हैं गवाही के मतलब। अगर इसका असल ग्रीक वर्ड देखें, मार्टुस या मार्टोरियस, तो मार्टूरिया, तो इसका मतलब है अच्छी गवाही, ऑनेस्ट रिपोर्ट और एविडेंस या गवाही या रिपोर्ट पेश करना। सो खुदावंद शागिर्दों से कहते हैं कि जब रूहुल कुद्स उनके पास या उनकी ज़िंदगियों पर नाज़िल होगा तो वो मेरे गवाह होंगे, यानी वो अच्छी खबर फैलाएंगे, खुशी की खबर, शादमानी की और नजात की खबर जो खुदावंद देना चाहते थे वो फैलाएंगे। कैसे फैलाएंगे? और तुम भी गवाह होगे। मतलब 26वीं आयत पर अगर गौर करें तो पाकरू गवाह होगा। अगर 27वीं आयत की तरफ आएँ तो खुदावंद फरमाते हैं तुम भी गवाह होगे, यानी वी कोलैबोरेट विद होली स्पिरिट, या हम पाकरू की हदायत से या पाकरू के पीछे चलते चलते खुदावंद के कलाम को या उसकी गवाही को देते हैं, जैसे कि रसूलों ने किया। अगर हम अमाल की किताब में देखें तो पतरस और यूहन्ना ने कहा क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। वो गवाही देते रहे खुदाम यीशु मसीह की, उनकी तालीमात या नजात की गवाही देते रहे, बल्कि वो अपनी जान देने तक। अगर हम अमाल की किताब को पढ़ते हैं तो पलूस रसूल बार बार मुश्किलात में से गुज़रते हैं, बैंत उन्हें लगाए जाते हैं, कैद में डाला जाता है और शिपरेक हो जाता है, जहाज़ तबाह हो जाता है। लेकिन इन सारे हालात के बावजूद रसूल खुदावंद की गवाही देते रहते हैं और उसकी विटनेस जो है, उसकी गवाही जो है पूरी दुनिया में फैलाते हैं। और यही अगर इस आयत को अपनी ज़िंदगियों पर हम इतलाक़ करें तो खुदावंद आज हमसे भी तकाजा करते हैं कि हम भी उसके गवाह हों या उसके नाम की गवाही दें। रसूलों से खुदावंद ने कहा क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो, यानी दे ऑब्जर्व्ड हिज लाइफ। 3-3.5 साल तक रसूल खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी तालीमात को ऑब्ज़र्व करते रहे, सुनते रहे, देखते रहे, और अब खुदावंद चाहते हैं कि वो उस बात की गवाही दें। आज हर ईमानदार के लिए इस आयत में ये पैगाम है कि वो खुदावंद यीशु मसीह की लाइफ को ऑब्ज़र्व करें, जानें, सुने, देखें और उसके बाद उसके गवाह बने। अच्छी गवाही, खुशी की खबर, जैसा कि इस आयत में हमने देखा है, वो दूसरों तक पहुंचाएं। मैं अक्सर अपने चर्च में ईमानदारों को, चर्च के लोगों को तलकीन करता हूं कि एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू टेस्टिफाई योरसेल्फ, कि आपने अपनी गवाही देनी है। गवाही ये नहीं कि खुदावंद ने आज आपको दर्द से शिफा दे दी या आपकी ज़िंदगी में ये मौजज़ा कर दिया, फ़लाँ मौजज़ा कर दिया। रसूलों ने इस तरह की गवाही नहीं दी, अगरचे ये बहुत अच्छा है। वी शुड गिव दिस काइंड ऑफ टेस्टिमनी। हमने ज़रूर खुदावंद के कलाम और उसके जलाल के लिए गवाही देनी है, लेकिन असल गवाही ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, दफन हुआ, जी उठा, मुर्दों में से जी उठा, और वो जिंदा आसमान पर उठाया गया, और वो एक दिन फिर ज़मीन पर आएगा और अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा। ये गवाही हर ईमानदार की ज़िंदगी में होनी चाहिए ताकि खुदावंद का नाम जलाल पाए। प्रेज़ गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदावंद के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं, क्योंकि गवाही ये है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करें, हमारी ज़िंदगियों से खुदावंद यीशु मसीह नज़र आएँ, ना कि किसी शख्सियत को जलाल मिले, ना कि किसी फ़र्द वाहिद को जलाल मिले, बल्कि हमारी गवाहियों से और हमारे कामों से सिर्फ़ और सिर्फ खुदा बाप को इज़्ज़त और जलाल मिले और लोग हमारे थ्रू खुदावंद यीशु मसीह को जानें। क्योंकि मुक़द्दस पतरस बयान करते हैं कि ये सब कुछ तुम्हें इसलिए ख़ास मलकियत ठहराया गया है, शाही कायनों का फ़िरका ठहराया गया है, मुक़द्दस कौम,
تاکہ وجہ کیا ہے؟ تاکہ تم اس کی خوبیاں ظاہر کرو. تو ہمیں زمین پر اس کی گواہی دینے کے لیے اور اس کی خوبیاں ظاہر کرنے کے لیے رکھا گیا ہے. سو ایمانداروں کا کام ہے کہ ہر بات سے وہ خدا کے نام کو جلال دیں. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہی، دیکھتے رہیے پروگرام کلام میں روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام میں روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے، پاسٹر سرور مسیح سے دوبارہ گفتگو کا آغاز کریں گے. جی پاسٹر صاحب، یہاں 16ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ. کیا مطلب ہے اس کے؟ جی تھینک یو ویری مچ. سو جو کچھ ہے وہ ہم نے 15ویں باب کی 18 آیت سے 27ویں آیت تک دیکھا کہ خداوند نے عداوت کی بات کی اور پرسیکیوشن کی، ستائے جانے کی بات کی کہ جیسے ایک مالک سے ٹریٹ کیا جاتا ہے ویسے ہی نوکر سے، جیسے استاد سے ٹریٹ کیا جاتا ہے ویسے ہی شاگرد سے، اور جیسے جو ہے وہ بھیجنے والے سے ٹریٹ کیا جائے گا ویسے ہی جو شخص بھیجا جاتا ہے اس سے. اور خداوند نے جو ہے ان ساری چیزوں کو کنکلوڈ اس طرح کیا کہ انہوں نے مفت جو ہے مجھ سے عداوت رکھی. سو خداوند نے یہ ساری باتیں جو ہیں شاگردوں کو کہیں کہ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ. سو خداوند نے آلریڈی ان ساری باتوں کی انہیں آگاہی دی اور اس نے کہا کہ میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کہہ دی چونکہ میرے ساتھ انہوں نے ایسا کیا، تمہارے ساتھ بھی لوگ ایسا ہی کریں گے. سو اس لیے یہ کیا تاکہ جب تمہارے ساتھ یہ سب کچھ واقع ہو تو پھر تم ٹھوکر نہ کھاؤ. اور ٹھوکر کے لیے جو ہے وہ انگلش ورڈ کئی جو ڈفرینٹ ورژنس میں ڈفرینٹ ورڈز یوز ہوئے ہیں. ایک جگہ پر آفینڈ بھی لفظ آیا ہے، ایک جگہ پر کہ ٹو فال، اور پھر ایک ورڈ جو آیا ہے وہ ہے ٹو سٹمبل، یعنی لڑکھڑا جانا. فال مین گر جانا، یا آفینڈ سے مراد کسی بات سے ٹھوکر کھانا یا کسی بھی اعتبار سے اندر سے ہرٹ ہو جانا. سو خداوند نے کہا کہ میں نے آلریڈی تمہیں پریپیئر کر دیا. سو خداوند کے ان ساری باتوں کے بتانے یا آلریڈی پہلے سے ان ساری باتوں کا پہلے سے اظہار جو ہے، انٹینشنس یہ نہیں تھی کہ وہ خوف زدہ ہو جائیں یا وہ بے دل ہو جائیں، بلکہ انٹینشنس تھیں کہ وہ آنے والے وقت سے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں. اور پھر یہ ہے کہ خداوند نے یہ ساری باتیں ان سے کہیں کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ. ٹھوکر کھانے سے مراد کہ تم اس وقت جو ہے کسی بات سے آفینڈ نہ ہو جاؤ، گر نہ جاؤ، لڑکھڑا نہ جاؤ، ڈگمگا نہ جاؤ. تمہیں آلریڈی اس بات کا علم ہو، پہلے سے تمہیں اس بات کو معلوم ہو کہ جو کچھ میں نے کہہ دیا ہے، سو اس کے بعد جب یہ سب کچھ جو ہے تمہاری زندگی میں آئے تو تم جان لو کہ ہمارے خداوند نے، ہمارے مالک نے پہلے سے ہمیں اس کی خبر دی تھی. اور میں ایک بات اور یہ سمجھتا ہوں کہ زبور نویس زبور 119 میں اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خداوند کی شریعت سے محبت رکھنے والوں کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں ہے. سو اگر ہم بینگ کرسچن جو ہے خداوند سے پیار کرتے ہیں، اس کے کلام سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے بھیجنے والے سے ہم محبت رکھتے ہیں، تو دین اگر ہماری زندگی میں اپوزیشن آتی بھی ہے تو ہم ٹھوکر نہیں کھائیں گے، ہم ہرٹ نہیں ہوں گے، ہم آفینڈ نہیں ہو جائیں گے، ہم جب وہ ڈگمگا نہیں جائیں گے. سو ہمارے پاؤں لڑکھڑانے نہیں پائیں گے، بلکہ
جب ہم خداوند کی شریعت سے، کلام سے اور ان ساری وارننگ سے اور اویئرنیس سے جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے ڈسائپلز کو دی ہے، اگر آج ہم کلام کی ان باتوں کو اپنے دل میں رکھیں اور ان پر غور کریں تو دین آئی بلیو کہ چاہے ہمیں دنیا کی طرف سے یا ود ان دا چرچ یا جینٹائل کی طرف سے ہماری زندگیوں میں کسی بھی طرح کی ہیٹرڈ، پرسیکیوشن، جیلسی یا ایون کہ جب وہ قتل کے اقدام کا بھی اگر ہم سامنا کرنا پڑے تو آئی بلیو کہ ہم خداوند میں شادمان رہیں گے، ہم مطمئن رہیں گے، تسلی پائیں گے، کیونکہ جب انہوں نے ہمارے مالک کے ساتھ ایسا کیا تو یقیناً وہ ہمارے ساتھ بھی کریں گے، بیکاز وی ایسوسیٹڈ ود ہم، ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم اس کے ہیں اور اس سے بلانگ کرتے ہیں، سو اس لیے جو کچھ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ لیکن میں ناظرین کو یہ بھی کہنا چاہوں گا، اور سم ٹائم آج کی اس تعلیم سے یا آج کی اس نشست سے کوئی شخص یہ نہ سمجھ لے کہ کرسچن لائف تو پھر بہت ہی مشکل لائف ہے، سو ایسا نہیں ہے، بلکہ زبور نویس اس بات کو بیان بھی کرتا ہے کہ اگرچہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، اور اس سے اوپر والی ورس میں کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ سو زندگی میں صدا پرسیکیوشن ہی نہیں ہوگی، صدا ہم ستائے نہیں جائیں گے، صدا ہمیں مخالفت کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑے گا، صدا ہمیں بحرانوں یا مشکلات کا سامنا ہی نہیں رہے گا۔ زمین پر رہتے ہوئے خدا ہمارے دشمنوں کے روبرو ہمیں جو ہے وہ راحت کے چشموں کے پاس بھی لے جائے گا، ہمیں تسلی بھی دے گا اور ہمیں ہری ہری چراگاہوں میں بھی بٹھائے گا، ہم اس کی ابنڈنس کا، اس کی فراوانی کا بھی تجربہ کریں گے، صدا ہم بھولے بسرے نہیں رہیں گے، بلکہ زمین میں رہتے ہوئے، زمین پر رہتے ہوئے اگرچہ کئی بار ایسا بھی ہماری لائف میں آئے گا کہ جیسے بنی اسرائیل جب وہ ولڈرنس میں سے گزرے، دیر ول بی ولڈرنس اینڈ دیر ول بی پیسچرز، جہاں پہ ہم خداوند کی حضوری میں شادمان بھی ہوں گے، سیٹسفیکشن کا بھی سامنا کریں گے، ہم اس کی ذات سے، اس کی پروین سے سیر بھی ہوں گے، ستائش بھی کریں گے، اور ہمارے لبوں پر اس کی شکر گزاری اور ہم کے گیت بھی ہوں گے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی اہم ایک بات جس کی طرف اشارہ کیا ہے پاسٹر صاحب نے کہ کئی دفعہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں اتنا ٹف ہے، اتنا مشکل ہے مسیحی ہونا، تو بڑی زبردست تسلی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور ہاں اگر دکھ میں بھی رہیں تو آپ کے پاس ایسی شادمانی ہوگی، ایسی خوشی، ایسا اطمینان ہوگا کہ جو بیرونی حالات ہیں، مصیبتیں ہیں، اذیتیں ہیں، وہ بھی آپ پر اثر انداز نہیں ہوں گی۔ آپ کے اندر ایسا اطمینان اور ایسا سکون ہوگا، ایسی خوشی اور شادمانی ہوگی جس کا اندازہ بھی نہیں کوئی کر سکتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو مسیح کے ساتھ وقت گزارنا ہے، ایسوسیٹ ہونا ہے، اس کا اس جہان میں بھی فائدہ ہے اور آئندہ بھی، اس جہان میں سوگنا اور آئندہ ہمیشہ کی زندگی، نہ یہاں آپ کو کوئی نقصان ہے اور نہ آئندہ جہان میں نقصان، دور رہ کر دونوں جہانوں میں نقصان ہے، اس جہان میں بھی نقصان ہے اور آئندہ بھی نقصان ہے۔ اور مقدس پولس نے تو بڑی زبردست بات کی ہے کرنتھیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے کہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت، اسے تو یہ حالانکہ انہوں نے تو جتنی اذیتیں سہی، آج تو وہ دور نہیں ہے، آج تو وہ اذیتیں نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی، وہ اس مصیبت کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا، نہ ختم ہونے والا جلال، یعنی اگر یہاں پہ سختی سہ بھی لیتے ہیں تو آئندہ جہان میں ہمارے لیے ایسا جلال ہے، ایسا اطمینان، خوشی، شادمانی جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ سو بہت اچھا ہے کہ اگر اس جہان میں کبھی مشکل میں سے گزر، یہ 24 گھنٹے تو نہیں آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ ساری زندگی تو نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ جتنے بھی خدا کے لوگ دیکھ لیں، جیسے ایوب بہت بڑی اگزامپل ہے ہمارے سامنے، انہوں نے بھی زندگی کا ایک لمحہ
مطلب ایک خاص پیریڈ ہے، اسپیسیفک پیریڈ ہے جو دکھ میں تکلیف میں گزارا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ساری زندگی ہی اس میں سے، ہاں اگر گزرنا بھی پڑے تو بھی ہمارے لیے اس سے زیادہ خوشی اور شادمانی اس بات میں ہے کہ آسمان پر ہمیں ہر طرح سے خوشی، اطمینان اور خدا کا جلال ملے گا. پریز گاڈ. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر وسیم یوسف صاحب سے جانیں گے. جی پاسٹر صاحب، آپ نے چونکہ ان تینوں ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ رہ کر خدا کے کلام کی خدمت کی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے اس میں سے جو عملی اطلاق ہے وہ کیا ہے؟ جی تھینک یو سو مچ پاس صاحب. اور اس سارے پیسج پر جب ہم بات کرتے ہیں، جیسا پہلے بھی میں نے کہا کہ شروع کی جو آیات ہیں 18 سے 25 تھوڑی خوفناک نظر آتی ہیں، عدالت نظر آتی ہے، لیکن 26 سے 27 اور 16ویں باب کی پہلی آیت میں بڑی خوبصورتی سے خدا کے خادم نے بھی بیان کیا کہ دیر آر گرین پیسچرز. خدا کا فضل، اس کی تسلی ہماری زندگیوں میں آتی ہے. تو میں یہ ضرور ناظرین سے کہوں گا کہ اگرچہ ہماری زندگیوں میں پرسیکیوشن آئے، اگرچہ ہماری زندگیوں میں کسی طرح سے ستائے جائیں یا دشمن کی طرف سے وار ہو یا کسی طرح سے مصیبت آئے، ہم نے 26ویں اور 27ویں آیت کے مطابق وی شوڈ کیپ آن گوئنگ. ہم نے خداوند کے جلال کے لیے اور اس کی بادشاہت کے لیے کام کرتے رہنا ہے اور اپنی زندگیوں سے ایسی گواہی پیدا کرنی ہے جس سے خداوند یسوع مسیح کو جلال ملے. جیسے رسولوں نے گواہیاں پیدا کی، اسی طور سے ہم نے بھی اپنے کردار سے، اپنے کاموں سے اور اپنی باتوں سے گواہی پیدا کرنی ہے، جس کو دیکھ کر غیر ایماندار لوگ جانیں کہ یہ لوگ خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، خداوند یسوع مسیح کے بہن بھائی ہیں یا مسیحی ہیں جن کی زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح نظر آتا ہے. سو میں ضرور یہ تلقین کروں گا اور ناظرین سے کہوں گا کہ کیپ آن گوئنگ، اپنے ایمان میں قائم رہیں اور خداوند یسوع مسیح جو ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے اس کو تکتے رہیں. تھینک یو سو مچ. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی زبردست خوبصورت باتیں، اور یقیناً آج جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، پہلے خداوند یسوع مسیح جو 18ویں آیت سے اس سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، پرسیکیوشنز کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں اور متنبع کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ اگر آپ مسیح سے جڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسے خداوند یسوع مسیح نے خود کیا ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے مجھے ستایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں بھی ستائیں گے، جس سے ہمیں ہمیشہ یہ بات سیکھنی ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے تو ایمانداروں کے ساتھ بھی ہوگا، اور اگر ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا تو ہمیں پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے رائٹس کے لیے کوئی کلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کلام بیان کرتا ہے کہ ہمیں بیجا ستایا جائے گا، یعنی بے سبب. کوئی وجہ نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ کہ تم میرے نام کی وجہ سے یا میری وجہ سے، چونکہ تم ایسوسیٹ ہو میرے ساتھ، تم منسلک ہو، جڑے ہو میرے ساتھ، اس لیے تمہیں ستایا جائے گا میری وجہ سے. میری وجہ سے کیوں ستایا جائے گا؟ کیونکہ تم راست بازی کی زندگی گزارو گے، اور جو ناراستی کی زندگی گزارنے والے ہیں یا دنیوی سسٹم سے منسلک ہیں وہ تمہیں ستائیں گے. اور یہ جنگ، یہ لڑائی، یہ عداوت، یہ جو خرابی ہے، یہ کوئی خداوند یسوع مسیح کے دور میں شروع نہیں ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں یہ تو ابتدا ہی سے ہے. جیسے قائن اور حابل کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہاں جو قتل ہوا ہے کس وجہ سے؟ ایک راست باز ہے اور دوسرا ناراست ہے. سو اس لیے یہ لڑائی، یہ جنگ جو ہے یہ ابتدا سے ہمیں دکھائی دیتی ہے. جب سے خداوند زندہ خدا نے اس بات کو بیان کیا کہ عورت کے اور تیری درمیان عداوت ڈالوں گا، تو یہ عداوت تب سے چلی آ رہی ہے اور سٹل قائم ہے. سو خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو ہمارے سامنے رکھ کر ہمیں خبردار کیا ہے اور اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ یہ حالات آئیں گے، اور جب آ رہے ہیں یا آئندہ بھی آئیں گے تو ہمیں ہر طرح کے حالات میں خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے، خوشی شادمانی سے ان کو فیس کرنا ہے، ان کا سامنا کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح نے جو ایک بہت بڑی تسلی دی ہے روح القدس کے تعلق سے، کہ روح القدس جیسے گزشتہ 14ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بلکہ تمہارے اندر ہے. سو اسی طرح سے یہاں بھی تسلی یہ ہے کہ جب یہ سارے حالات آئیں گے تو روح القدس تمہارے ساتھ ہے.
روح القدس تمہیں تسلی دے گا، اطمینان دے گا، انکریج کرے گا، تقویت دے گا، زور دے گا، قوت دے گا۔ سو روح القدس اس لیے ہماری جو رہنمائی ہمیں ہماری رہنمائی کے لیے دیا گیا ہے، مدد کے لیے، سپورٹ کے لیے ہمیں دیا گیا ہے، تاکہ ہم اس کی حضوری سے برکت پائیں اور اس کی حضوری سے تقویت پائیں، تاکہ ہم ہر طرح کے حالات پر غالب آ سکیں۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر، تھینک یو سو مچ۔ یقیناً ناظرین، آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے، بہت کچھ سیکھا ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعائی درخواست دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور سے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو۔